अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है उमैरा अहमद का नावल हम कहाँ के सच्चे थे। बाब नंबर 4। 22 फरवरी 1983। आज मैं बहुत उदास हूँ। आज असवद तालीम के सिलसिले में बाहर चला गया है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगी। सिर्फ वही था जो मेरी बात गौर से सुनता था, जो मुझे बिल्कुल ठीक मशवरे दिया करता था, जो मुझसे हमदर्दी करता था, मगर मुझ पर तरस नहीं खाता था। और तो कोई ऐसा नहीं है जो मुझे उसकी तरह समझता हो। पता नहीं मुझे क्यों लगता है जैसे वो मेरे बारे में बिना बताए सब कुछ जानता है। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिल में क्या है, मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों उदास हूँ। मुझे लगता है जैसे उसे सब पता होता है, और अब से नहीं, शुरू ही से मुझे उसके बारे में यूं ही लगता था। मुझे याद है बचपन में मैं उससे बहुत डरती थी, अपनी सारी कज़न्स की तरह, क्योंकि उसके जिस्म पर भी बहुत महंगे कपड़े होते थे। वो बहुत खूबसूरत था मेरे सब कज़न्स की तरह, और मैं तो बहुत बुरी होती थी। अम्मी हमेशा बचे हुए कपड़ों के टुकड़े जोड़कर अपनी तरफ से बहुत डिज़ाइनिंग करके मेरी फ्रॉक बनाती थीं, मगर वो फ्रॉक मेरे कज़न्स के कपड़ों के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे यूं लगता था जैसे उस फ्रॉक के हर कोने में ये लिखा है कि मैं बचा हुआ कपड़ा हूँ। अम्मी के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो मेरे लिए कोई अच्छा जूता ही खरीद लें। वैसा जलती बुझती लाइटों वाला जूता जिसे असवद और मेरी कज़न्स पहनती थीं। वो तो बस मेरे लिए 5 रुपए वाली चप्पल ही खरीद सकती थीं। पर अम्मी के पास तो अपने लिए भी जूता खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं जिद भी नहीं करती थी। जब भी नानी के घर जाना होता, अम्मी मेरे बालों को अच्छी तरह कपड़े धोने वाले साबुन से धोतीं और फिर छोटी सी चुटिया बना देतीं। जब हम नानी के घर आते तो अपनी कज़न्स के खुले हुए चमकदार खुशबू से महकते हुए बालों को देखकर मैं सोचती कि अम्मी मेरे बालों को शैम्पू से क्यों नहीं धोती, इसीलिए तो ये इतने बुरे लगते हैं। मुझे कभी भी नानी के घर जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते थे वो हम सब से बहुत बरतर थे, माली लिहाज से भी और शक्लो सूरत के एतबार से भी। फिर किसी को हमारी ज्यादा परवाह भी नहीं होती थी। अम्मी से तो फिर भी कोई बात कर लेता, मगर मुझको तो सब नज़रअंदाज करते। तब मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है। बस मैं ये सुनती रहती थी कि अम्मी, नानी या मामू, मुमानी के सामने मेरे बाप की शिकायतें करती रहती थीं, और फिर कई बार वो रोना शुरू हो जातीं। तब मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं वो सब मिलकर मुझे ना मारें, क्योंकि मेरे अब्बू अम्मी को तंग करते थे। मेरा दिल चाहता मैं अम्मी से कहूँ वो अब्बू की बात ना किया करें, वो इस तरह ना रोएं, क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आती है। सब बच्चे क्या सोचते होंगे कि मेरे अब्बू कैसे हैं, मगर मुझे ये सब कहना नहीं आता था। मैं बस सोचती थी। मैं जब भी वहां जाती अम्मी से चिपक कर बैठी रहती। नानी मुझे बिस्किट या मिठाई का एक टुकड़ा दे देती, जो वापसी तक मेरे हाथ में ही दबा रहता था। मुझे समझ में नहीं आता था मैं उसे कैसे खाऊं, या शायद मैं कमरे में रखी हुई चीजों को देखने में ही इतनी मगन होती थी कि मेरा ध्यान खाने पर जाता ही नहीं था। कभी कभी अम्मी कहती कि मैं जाकर बच्चों के साथ खेलूं,
تو میں اور بھی ان کے ساتھ چپک جاتی۔ مجھے ان بچوں سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ میرے جیسے نہیں تھے اس لیے۔ پھر ایک بار جب ہم نانی کے گھر گئے تو وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، بالکل امی جیسی تھی، پر اس کے کپڑے بہت خوبصورت تھے اور اس نے بہت سا زیور بھی پہنا ہوا تھا۔ امی نے بتایا کہ وہ افی خالہ ہیں، وہ ملک سے باہر رہتی تھیں، اب پاکستان آ گئی تھیں۔ افی خالہ نے امی سے گلے ملنے کے بعد مجھے گود میں اٹھا لیا تھا اور بہت بار میرا منہ چوما تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، پہلی بار کسی نے میرا منہ چوما تھا اور مجھے گود میں اٹھایا تھا، حالانکہ مجھ پر کسی کو پیار نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے اسی طرح گود میں لیے بیٹھی رہیں۔ پھر ایک بہت پیارا سا بچہ کمرے میں آیا۔ افی خالہ نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ یہ اسود ہے میرا بیٹا، کلاس 2 میں پڑھتا ہے، اور اسود یہ مہرین ہے تمہاری حبیبہ خالہ کی بیٹی۔ اسود نے مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، مگر افی خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میں گھبرا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اتنا سفید اور نرم تھا اور میرا اتنا سانولا اور پتلا سا۔ افی خالہ نے مجھے نیچے اتارتے ہوئے کہا، اسود اسے ساتھ لے جاؤ اور جا کر کھیلو۔ اسود نے بلا تعامل میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے باہر لان میں لے گیا۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ بڑے ماموں کی بیٹی عالیہ نے مجھے دیکھ کر کہا، اب تم مہرین کو کھیلنے کے لیے لے آئے ہو، مگر ٹیم تو پوری ہے۔ میں اس کی بات پر بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کھیل لیتے ہیں، اسود نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ نہیں، ہم تو یہی کھیلیں گے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اور مہرین تو پہلے بھی کبھی نہیں کھیلتی، عالیہ نے کہا تھا۔ میں نے اسود کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کھیلنا نہیں آتا، مجھے نہیں کھیلنا۔ تم کھیلو گی تو کھیلنا آئے گا، ایسے کیسے آئے گا؟ اس نے مجھے کہا تھا، مگر میں بھاگتی ہوئی اندر امی کے پاس چلی گئی۔ یہ اسود سے میری پہلی ملاقات تھی۔ امی کے ساتھ گھر جانے کے بعد بھی مجھے وہ بہت دیر تک یاد آتا رہا۔ افی خالہ نے مجھے ڈھیروں کھلونے اور کچھ چاکلیٹس اور سویٹس دی تھیں۔ گھر جا کر میں سارا دن ان کھلونوں سے کھیلتی رہی۔ میرے پاس چابی سے چلنے والا کوئی کھلونا نہیں تھا، اور جو کھلونے تھے وہ بھی بہت سستے تھے۔ بہت دنوں تک میں گھر میں آنے جانے والے کے سامنے وہ کھلونے لیے پھرتی۔ افی خالہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھیں۔ پھر انہی دنوں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب میں شاید 7 سال کی تھی، جب ایک دن دوپہر کے وقت کچھ لوگ ابو کو ایک چارپائی پر ڈال کر لائے تھے۔ ان کے سارے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے بال بھی کیچڑ سے اٹے تھے۔ وہ نشہ کر کے کسی نالی میں گر گئے تھے اور پھر زیادہ مدہوش ہونے کی وجہ سے وہ وہیں مر گئے تھے۔ گھر میں ایک دم کہرام مچ گیا تھا۔ میری دادی، پھپھو، چچا اور امی سب دھاڑے مار کر رو رہے تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، مرنا کیا ہوتا ہے، مرنے اور سونے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ابو سے بہت اجنبیت تھی، وہ عام طور پر نشے میں ہوتے تھے۔ جب مدہوش ہوتے تھے تو گھر کے کسی کونے میں پڑے ہوتے تھے، اور جب پرسکون حالت میں ہوتے تھے تو یا امی سے جھگڑتے رہتے یا گھر کے کسی اور فرد سے۔ انہیں میرا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ ان کا پیار بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے یا کچھ اور کھاتے ہوئے وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، اور میں اس پر ہی بہت خوش ہو جاتی تھی۔ پر جب وہ لڑتے یا نشہ کر کے لیٹے ہوتے تو مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ان کی موت پر بس مجھے یہ پتا تھا کہ وہ نالی میں گر کر مرے ہیں، اور نالی گندی جگہ ہوتی ہے۔ پھر وہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے، اور کیچڑ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتا، اور سب لوگ بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ خدا ایسی موت سے بچائے۔
میں اندر ایک کمرے میں جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ننھیال سے سب آئیں گے تو وہ ابو کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ وہ کتنے گندے ہیں۔ میری کزنز میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر میں بیڈ کے نیچے رہی۔ میں وہاں سو گئی تھی۔ جب وہ جاگی اور باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔ ابو کو دفنایا جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے اور ابو بھی نہیں تھے۔ میرے ننھیال والے امی کے پاس بیٹھے تھے۔ میں خوش تھی کہ ابو وہاں نہیں ہیں اور انہوں نے ابو کو اس حالت میں نہیں دیکھا، مگر پتہ نہیں انہیں پھر بھی ان کے نالی میں گرنے کا کیسے پتہ چل گیا تھا۔ 1 ماہ بعد امی مجھے لے کر ننھیال گئی تھیں، ہمیشہ کے لیے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی ان سب سے۔ کئی دنوں تک سب ابو کا ذکر کرتے رہے، ان کے جھگڑوں کا، ان کی بری عادات کا، ان کی موت کا اور نالی کا۔ نانی میری امی سے کہا کرتی تھیں، شکر کرو اللہ نے جان چھڑا دی، ایسے شوہر کا نہ ہونے سے بہتر ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا تھا میں بھی نظر اٹھا کر کسی کو نہ دیکھوں۔ مجھے سب سے بہت شرم محسوس ہوتی تھی۔ ننھیال آنے کے بعد امی نے میرا اسکول بدل دیا تھا۔ اب میں بھی اپنی کزنز کے ساتھ بہت بڑے اسکول میں جاتی تھی۔ میرا پہلا 4 کمرے کا اسکول اس اسکول کے ایک بلاک کے برابر بھی نہیں تھا۔ سب کچھ بہت ڈراؤنا لگتا تھا مجھے۔ یہاں کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا۔ پھر کچھ ماہ کے بعد ایک دن امی مجھے لے کر افی خالہ کے گھر گئی تھیں۔ اسود کا گھر تو نانی کے گھر سے بھی بڑا تھا۔ افی خالہ نے مجھے دیکھ کر پھر اٹھا لیا تھا۔ وہ مجھے اندر لے گئی تھیں۔ پھر انہوں نے اسود کو آواز دی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں آ کر اور بھی حیران ہوئی تھی۔ وہاں ایسی چیزیں تھیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ افی خالہ نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا، تبھی اسود اندر آیا تھا۔ دیکھو اسود، مہرین آئی ہے، تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، کھیلو اس کے ساتھ اور فریج سے چاکلیٹ نکال کر دو اسے۔ انہوں نے اسود سے کہا تھا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی مگر اسود مجھے زبردستی لے گیا تھا۔ اس کا کمرہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہاں اتنے کھلونے تھے کہ وہ کمرہ ایک ٹوائے شاپ لگتا تھا۔ اس کے کمرے میں ٹی وی اور VCR بھی تھا۔ وہ اس وقت ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا۔ وہ مجھے بھی ٹی وی کے پاس لے گیا۔ میں ٹی وی اسکرین پر بھاگتے دوڑتے ٹرٹلز کو دیکھ کر بہت حیران تھی۔ تمہیں گیم کھیلنی آتی ہے؟ اس نے کنٹرولر ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے گیم کھیلتا رہا۔ میں کنٹرولر پر حرکت کرتی اس کی انگلیوں کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اس نے کنٹرولر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم کھیلو ذرا، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ میں گھبرا گئی تھی۔ نہیں، مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ میں خوف زدہ تھی کہ کسی بٹن کو پریس کرنے سے کہیں گیم خراب نہ ہو جائے۔ بہت آسان ہے یہ، ایسے کھیلتے ہیں۔ اس نے کنٹرول پر ہاتھ چلا کر مجھے دکھایا۔ لو اب تم کرو۔ میں نے جھجکتے ہوئے بٹن دبایا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گیم کھیلنا شروع کر دیا، بالکل ویسے جیسے کوئی بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے لکھنا سکھاتا ہے۔ کچھ دیر تک میں ڈری رہی، مگر وہ بڑی مہارت سے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹنوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ اسکرین پر نمبر بڑھ رہے تھے۔ میں مسکرانے لگی تھی۔ شاید بہت عرصے کے بعد میں تب مسکرائی تھی۔ وہ گیم کھیلتے ہوئے چیخیں مارتا، سکور کرنے پر منہ سے آوازیں نکالتا، نعرے لگاتا، چانس لوز کرنے پر خود کو ڈانٹتا۔ مجھے گیم سکھا رہا تھا۔ ایک گیم کھیلنے کے بعد اس نے مجھے کنٹرولر دے دیا۔ اب تم خود کھیلو، اس نے مجھے کہا۔ میں نے انکار کیے بغیر کنٹرولر تھام لیا۔ اس نے گیم سٹارٹ کر دی، پھر مجھے ہدایات دینے لگا۔ میں اس کی ہدایات کے مطابق لرزتے ہاتھوں سے بٹن دباتی رہی۔ وہ میرے اور اپنے لیے ایک ٹرے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا۔
پہلی دفعہ مجھے کسی کے گھر کچھ کھاتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی رہی، بیکار، بے معنی باتیں، مگر وہ اس طرح ہنستا رہا جیسے وہ بہت کام کی گفتگو تھی۔ پھر وہ مجھے اپنے کھلونے دکھاتا رہا۔ اس رات وہاں سے واپسی پر میں بہت خوش تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی پھر کب جائیں گے؟ اور پھر میں ان کے گھر جانے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ہم دونوں کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ وہ میرے کہے بغیر کوئی بھی کھلونا اٹھا کر مجھے دے دیتا یا کہتا، اچھا تم یہ کھیلنے کے لیے لے جاؤ، جب میں آؤں گا تو واپس لے جاؤں گا۔ مگر وہ جب بھی آتا تو کبھی بھی اپنا کھلونا واپس لے کر نہیں جاتا، بلکہ کہتا کہ میں نے اور لے لیا ہے، اب وہ تم لے لو۔ رفتہ رفتہ میری الماری کھلونوں سے بھر گئی تھی۔ وہ جب بھی ننیال آتا تو سب سے زیادہ میرے ساتھ کھیلتا، اور اگر کبھی کوئی مجھے اپنے ساتھ کھلانے سے انکار کرتا تو وہ خود بھی کھیلنے سے انکار کر دیتا۔ میں اسے اپنی کاپیوں پر ٹیچرز کے دیے ہوئے سٹارز دکھاتی تو وہ خود بھی اپنی جیب میں رکھے ہوئے پین سے ان پر سٹار بناتا یا ٹیچرز کے ریمارکس کے نیچے وہی ریمارکس لکھ دیتا۔ میں ہمیشہ اپنی چیزیں اسے دکھانے کے لیے اس کا انتظار کرتی رہتی، اپنے بیگ میں کچھ نہ کچھ سویٹس جمع کرتی رہتی کہ جب وہ آئے گا تو مل کر کھائیں گے۔ پھر ہم دونوں مل کر وہ سویٹس اور دوسری چیزیں کھاتے۔ مجھے بہت فخر کا احساس ہوتا تھا کہ میں نے بھی اسے کچھ کھلایا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط ہوتی گئی تھی۔ وہ بہت صاف گو، بہت سچا تھا۔ اسے جھوٹ اور منافقت سے نفرت تھی۔ مجھے باقی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی پسند تھی۔ میں اپنے جذبات اور احساسات کے بارے میں اس سے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں کبھی اسے اپنے کمپلیکسز کے بارے میں نہیں بتاتی تھی، کیونکہ میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے بہت بہادر، بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ میں یہی ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں ایسی ہی ہوں۔ اب ہماری ملاقاتیں پہلے کی طرح زیادہ تو نہیں ہوتی تھیں، مگر پھر بھی ہفتے میں ایک بار تو مل ہی لیتے تھے۔ کبھی وہ یہاں آ جاتا تھا، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی تھی، اور کبھی وہ فون کر لیا کرتا تھا۔ اب ہم کھلونوں سے نہیں کھیلتے تھے، اب ہم دوسری چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ وہ اپنا پلان بتاتا رہتا تھا، مجھے اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ، اور اس سال یہ۔ اس کے پاس اپنے اگلے 20 سالوں کی پلاننگ موجود تھی۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ ہر بات کا اسے پتہ ہوتا تھا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں ہر وقت اس کی باتیں سنتی رہوں۔ اس نے کبھی مجھے میرے کم آئیگی کا احساس نہیں دلایا، کبھی یہ نہیں جتایا کہ میری شکل و صورت کتنی عام ہے، یا یہ کہ مجھ میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی میری تعریف کرتا تھا، ایسے کام کی بھی جس پر شاید کوئی بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا۔ میرا دل چاہتا تھا میں اسے بتاؤں کہ میں اسکول میں کن کن چیزوں میں حصہ لیتی رہتی ہوں، کون کون سے کام میں کرتی رہتی تھی، مگر میں اسے کبھی بھی یہ بتانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ان چیزوں میں میری اچیومنٹس کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے گا۔ سو میں نے کبھی اسے نہیں بتایا کہ میں شاعری کرتی ہوں، یا تقریریں کرتی ہوں، یا کمپیئرنگ کرتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا وہ ہنس پڑے گا، کبھی یقین نہیں کرے گا کہ میں بولنے والا کوئی کام بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ کہتا تھا، تم بہت کم بولتی ہو، حالانکہ زیادہ بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے کہ مقابل آپ کو جاہل نہ سمجھے۔ مگر پھر بھی ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ میرے علاوہ خاندان میں کسی کے ساتھ اس کی اتنی نہیں بنتی تھی۔ وہ جھگڑالو نہیں تھا، مگر وہ بڑا ہو کر کافی ریز روح ہو گیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی تو ہے جو خاندان میں صرف مجھے اہمیت دیتا ہے، کسی اور کو نہیں، حتیٰ کہ مشعل کو بھی نہیں۔
وہ ہر سال میری برتھ ڈے پر مجھے کارڈ اور تحفہ ضرور بھیجتا تھا، اور یہ واحد کارڈ اور گفٹ ہوتا تھا جو مجھے ملتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان تحفوں میں ملے ہوئے پرفیومز یا دوسری چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اور میں انہیں ہمیشہ پاس رکھنا چاہتی تھی، اور اب وہ باہر چلا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے ملنے آیا تھا، مجھ سے بھی ملا تھا۔ میرا دل چاہا تھا میں رونے لگوں۔ پتہ نہیں اب میں اسے کب دیکھوں گی، پتہ نہیں اب یہ دوستی رہے گی بھی یا نہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے خط لکھا کروں، اور وہ بھی مجھے خط لکھے گا، لیکن خط لکھنے سے کیا ہوگا؟ میں اسے دیکھ تو نہیں سکوں گی نا، اور نہ ہی اس سے بات کر سکوں گی۔ مجھے اپنا آپ بہت تنہا لگ رہا ہے، مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ 20 مارچ 1983۔ آج اسکول میں میرا آخری دن تھا۔ اب میں پہلے کی طرح دوبارہ کبھی وہاں نہیں جا پاؤں گی۔ میں 8 کے بعد اسکول میں آئی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میں مشعل وغیرہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ اسکول جانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر مشعل بھی میری کلاس میں تھی۔ میں ہمیشہ اس خوف میں رہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ٹیچرز بھی مجھ پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے جتنی وہ مشعل پر دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورت کہ مجھے لگتا اللہ نے دنیا میں اور کسی کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا۔ پھر اس کے پاس جو چیز بھی ہوتی تھی وہ کلاس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی۔ ماموں اور ممانی اس کے لیے بہت خوبصورت چیزیں لایا کرتے تھے۔ وہ پوری کلاس کو اپنی چیزیں دکھاتی رہتی تھی، اور میں ڈرتی رہتی تھی کہ کہیں کوئی کلاس فیلو مجھ سے پوچھ نہ لے کہ وہ میری کزن ہے، پھر میرے پاس ویسی چیزیں کیوں نہیں؟ پھر اگر مجھے چھٹی کے وقت گیٹ پر آنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو سب مجھے بری طرح جھڑکتے تھے، ڈرائیور بھی۔ گھر آ کر ڈانٹ الگ پڑتی تھی، کبھی نانی سے کبھی ممانی سے۔ مشعل کی بات پر سب ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت جھوٹ بولتی ہے، مگر وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم ہے کہ ہر شخص فوراً اس پر یقین کر لیتا ہے، اور میں اگر چیخ چیخ کر بھی سچ کہوں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ میری ٹیچر کو بھی نہیں آیا تھا جب ایک دن کلاس کے دروازے کے پاس رکھا ہوا گملہ مشعل سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہم لوگ اس روز سب سے پہلے آئے تھے۔ مشعل مجھ سے آگے چل رہی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اچانک اس کے بازو سے بیگ سیدھا گملے پر گرا تھا، اور گملہ زمین پر گر گیا تھا۔ اس نے فوراً بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک کنارے سے ٹوٹ چکا تھا۔ مشعل نے میری طرف دیکھا، میں خاموشی سے اندر چلی گئی، وہ بھی اندر آ گئی۔ ٹیچر بیل بجنے پر اندر آئی تھیں، اور انہوں نے آتے ہی گملے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کلاس میں خاموشی رہتی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گملہ کس نے توڑا ہے، سوائے میرے اور مشعل کے۔ ٹیچر نے دوبارہ کہا تھا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ گملہ کس نے توڑا ہے؟ یکدم میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیچر، یہ مشعل کا بیگ گرنے کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ مشعل نے میرے جملے پر مڑ کر مجھے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ گملہ میں نے نہیں توڑا، اگر مجھ سے ٹوٹتا میں بتا دیتی، اس نے مجھے کہا تھا۔ مگر اس وقت مجھے شدید صدمہ ہوا تھا جب ایک لمحے کی تاخیر کے بعد ٹیچر نے کہا تھا، مہرین، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بھی اپنی کزن کے بارے میں۔ آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ میرے پیریڈ میں کھڑی رہیں۔ میں ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ 40 منٹ میرے لیے بہت انسلٹنگ تھے۔ میں اگلے کئی دن اپنی کلاس فیلوز اور مشعل سے نظریں چراتی پھری۔ مشعل نے گھر آ کر ممانی کو بھی یہ بات بتائی تھی، اور ممانی کے ساتھ ساتھ ماموں نے بھی مجھے جھڑکا تھا، اور رہی صحیح کسر نانی نے پوری کر دی تھی۔ میرا دل اس اسکول سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔
وہاں میری شناخت مشل کی کزن کی حیثیت سے ہوتی تھی۔ خوبصورت مشل کی عام صورت کی کزن، اور 8th کلاس کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے نانی سے کہا تھا کہ مجھے اس اسکول میں نہیں پڑھنا، مجھے چاہے کسی گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیں، مگر میرا اسکول بدل دیں۔ میری خواہش بہت آرام سے پوری کر دی گئی۔ مشل کی امی پہلے ہی چاہتی تھیں کہ مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سے ان کی جان چھوٹ جائے، سو انہوں نے اس خواہش کی تکمیل میں اہم رول ادا کیا تھا۔ امی نے پتہ چلنے پر مجھے ڈانٹا تھا، مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکتی تھیں۔ مجھے لانے لے جانے کے لیے ایک وین لگا دی گئی تھی اور ایک گورنمنٹ اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا گیا، لیکن میں بے حد خوش تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں ایک قید خانے سے چھوٹ کر آئی تھی۔ یہاں میری جیسی لڑکیاں تھیں، ان کے گھروں میں بھی ویسے ہی مسائل تھے جیسے میرے گھر میں تھے۔ یہاں مجھے خوبصورت لڑکیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہاں کوئی مشل نہیں تھی۔ میں اسٹڈیز میں اچھی تھی اور بہت جلد میں نے اپنی اہمیت منوا لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنا پہلا ہی تقریری مقابلہ میں نے جیت لیا تھا۔ پھر میں نے ہر چیز میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور جس چیز میں میں حصہ لیتی تھی اس میں باقی لڑکیاں حصہ لینے سے گھبراتی تھیں۔ اگر وہ مقابلہ کرتیں بھی تو دوسری یا تیسری پوزیشن کے لیے۔ میں اسکول میں لائم لائٹ میں رہتی تھی۔ وہ اہمیت ملی تھی یہاں مجھے جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھیں۔ بعض کلاسز کی لڑکیاں مجھے عشقیہ خط لکھا کرتی تھیں، بعض مجھے تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ ٹیچرز کے لیے میری بات حرف آخر ہوتی تھی۔ آدھا اسکول مجھ سے خائف تھا اور باقی آدھا میرا فین۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہیڈ مسٹریس نے الوداعی تقریب میں خاص طور پر میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ بے تحاشا لڑکیاں مجھ سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں۔ ان میں چھوٹی کلاسز کی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں آج کچھ اداس تو ہوں، مگر مجھے پتا ہے اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ مجھے آگے کالج کی دنیا فتح کرنی ہے۔ میں چاہتی ہوں جب میں کالج چھوڑوں تو وہاں کے لوگ بھی ایسے ہی مجھے یاد کریں۔ انہیں یاد رہے کہ ہاں کسی زمانے میں یہاں ایک مہرین منصور ہوتی تھی، اور مجھے اب اسی کالج میں جانا ہے جہاں مشل جائے گی۔ پہلے میں اس کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی، مگر اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ مجھے اسے بتانا ہے کہ میں مہرین منصور اس جیسی شکل و صورت نہ رکھنے کے باوجود کچھ ہوں، اس سے بہتر نہ سہی، اس سے بدتر بھی نہیں ہوں۔ 12 دسمبر 1984۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد اسود سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ملاقات ویسی نہیں تھی جیسی پہلے ہوتی تھی۔ وہ بہت بدل چکا تھا، بلکہ مکمل بدل چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ نرمی، وہ انس نہیں رہا جس سے میں آشنا تھی۔ شاید اس لیے کہ اب میرے بارے میں اس کی رائے بدل چکی ہے، اور شاید ترجیحات بھی۔ میری جگہ اب مشل نے لے لی ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اس نے مجھے ریپلیس کر دیا ہے۔ کافی مشکل ہوتا ہے کسی ایسے بندے کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، جو شاید آپ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا، مگر اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مگر مجھے اسود علی سے پھر بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے میرے خوف کے کنویں سے نکالا تھا۔ میں مہرین منصور جو کسی کے بارے میں بے اعتنائی دکھانے پر دوبارہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی، میں اب بھی اس کی عزت کرتی ہوں۔ آج میں افی خالہ کی طرف گئی تھی اور وہاں وہ تھا، خالہ گھر پر نہیں تھیں۔ میں واپس جانے کی بجائے لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی، تبھی وہ مشل کے ساتھ اندر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کیسی ہو مہرین؟ اس نے بہت سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، میں خالہ سے ملنے آئی تھی۔ وہ مارکیٹ گئی ہیں،
بس آنے والی ہیں، تم انتظار کر لو۔ آؤ مشل۔ اس نے میری بات کا جواب دے کر مشل کو مخاطب کیا۔ ہاں چلو۔ ارے مہرین آؤ نا تم بھی، یہاں تنہا بیٹھ کر کیا کرو گی؟ آ جاؤ تم بھی، مشل نے مجھے کہا۔ اسود کے سامنے وہ مجھے اس طرح مخاطب کرتی تھی جیسے میں اس کی بہترین دوست ہوں، اور ویسے کئی ماہ ہم دونوں آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ اگر بات کرتے بھی تو وہ کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہوتی تھی۔ نو تھینک یو، میں نے انکار کر دیا۔ وہ دونوں اندر کی طرف چلے گئے، میں ان کی پشت کو دیکھتی رہی۔ چند سال پہلے تک وہ صرف مجھے اس طرح اپنے کمرے میں لے جایا کرتا تھا، اور اب میں کہیں بھی نہیں تھی۔ زندگی کوئی تقریری مقابلہ نہیں ہے جس کو میں اپنے الفاظ اور بیان سے جیت لوں اور کسی ہتھیار کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں وہاں سے آ گئی تھی خالہ سے ملے بغیر، جانتی تھی اب چند دن مشل بات بے بات میرے سامنے کہے لگاتی پھرے گی، اور سب سمجھیں گے کہ وہ آج کل اچھے موڈ میں ہے، مگر اس کا یہ اچھا موڈ کس چیز کا مرہون منت ہوگا، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ مجھ سے کچھ چھیننا بہت اچھا لگتا ہے اسے، چاہے وہ کسی کی توجہ ہی کیوں نہ ہو، اور سب لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت مہربان، بہت فیاض، بہت ایثار پسند ہے۔ شاید باقی سب کے لیے وہ ایسی ہی ہے، مگر اس کی ساری کمینگی میرے لیے ہے، صرف میرے لیے۔ اور نانی کہتی ہیں، تم 100 بار بھی پیدا ہو جاؤ تو مشل کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ 10 نومبر 1985۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آتا ہے جس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کیوں لوگ مجھ سے ایک بار ملنے کے بعد بار بار ملنا چاہتے ہیں؟ میں جب بھی اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں، میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ کتنے مزے کی بات ہے مجھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کا سہارا لینا پڑتا ہے، نہ اداؤں کے تیر چلانے پڑتے ہیں۔ میں صرف بولتی ہوں اور وہ کروا لیتی ہوں جو میں چاہتی ہوں۔ آج منسٹر فار انفارمیشن انوائٹڈ تھے۔ کالج میں گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول میڈیا یوتھ کے لیے کیا کام کر رہا تھا، یہ مذاکرے کا موضوع تھا، اور منسٹر صاحب کی زبردست کھنچائی ہوئی تھی۔ آدمی ذہین اور پڑھے لکھے ہیں، مگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کو کسی طور بھی وہ خوبصورت الفاظ کے الٹ پھیر میں نہیں چھپا سکے تھے۔ مذاکرے کے اختتام پر گروپ فوٹو کے لیے سب مہمان اور شرکاء اکٹھے ہوئے۔ میں نے تصاویر لیے جانے کے بعد منسٹر صاحب سے آٹوگراف کے لیے درخواست کی، مگر انہوں نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈائری کھول کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آٹوگراف تو آپ سے لینا چاہیے۔ میں نے بلا تعامل ڈائری تھام لی۔ اپنے سائن کرنے کے بعد میں نے لکھا، ٹو مسٹر منسٹر ہو belongs to a class with a weak memory۔ پھر میں نے ڈائری ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ میری تحریر پڑھ کر بہت خوبصورت انداز میں ہنسے تھے۔ پھر انہوں نے میری آٹوگراف بک لی اور مسکراتے ہوئے کچھ تحریر کر کے میری طرف بڑھایا۔ میں نے آٹوگراف بک لے لی تو انہوں نے اپنا ایک وزٹنگ کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو، بلا تکلف آ جائیے گا، انہوں نے کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کارڈ لیے بغیر اطمینان سے ان سے کہا، سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کبھی آپ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، انہوں نے برجستہ کہا تھا۔ میں مسکرائی۔ تو سر، پھر آپ کو میرا وزٹنگ کارڈ مانگنا چاہیے، مگر چونکہ میں ابھی بڑے لوگوں کی فہرست میں نہیں آئی، اس لیے میرا کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں ہے۔ بہرحال شکریہ، مجھے وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے کبھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں فون کر لوں گی۔ کیا آپ میرا کام ایک فون پر نہیں کر دیں گے؟
وہ اس پر ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسے۔ پھر میری آٹوگراف بک لے کر انہوں نے اس پر اپنا فون نمبر تحریر کر دیا۔ آپ یقین رکھیں آپ کا کام ایک فون کال پر ہی ہو جائے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے مختلف لڑکیوں نے گھیر لیا تھا۔ وقتاً فوقتاً ٹیچرز بھی مجھے مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ میرے لیے یہ ہنگامہ نیا نہیں تھا۔ ہر فنکشن کے بعد ایسا ہی ہوتا تھا۔ مبارکبادیں، تعریفیں، تالیاں، یہ سب چیزیں اب میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھیں۔ اپنی فرینڈز کے ساتھ جب میں کچھ کھانے پینے کے لیے کیفیٹیریا آ کر بیٹھتی تھی تو مجھے آٹوگراف بک کا خیال آیا۔ میں نے اسے کھولا۔ For Mehreen Mansoor, who does not require any good wishes to be successful. She is destined to succeed. میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اچھے ریمارکس تھے۔ میں نے آٹوگراف بک اپنی فرینڈز کی طرف بڑھا دی۔ وہ بھی اسے پڑھ کر مسکرائی۔ تمہارے لیے کیا نیا ہے اس میں یار؟ ایسے ریمارکس تو تمہیں ملتے ہی رہتے ہیں۔ سارا نے آٹوگراف بک بند کر کے میری طرف بڑھائی۔ میں کوک کی سپ لیتی رہی۔ مجھے مشل نظر آئی تھی کیفیٹیریا میں۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس پر نظریں جمائے رہی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک خالی ٹیبل پر اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بھی بیٹھنے کے بعد ایک بار پھر میری طرف دیکھا تھا، مگر مجھے پہلے سے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے نظر ہٹا لی۔ کھاؤ یار یہ سینڈوچ، ختم کرو، کہاں گم ہو؟ رخشی نے پلیٹ میرے آگے سرکائی۔ میں نے سینڈوچ لے کر کھاتے ہوئے دوبارہ مشل کو دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ نروس ہو گئی تھی شاید مجھے اس طرح دیکھنے سے۔ ایسا ہی ہوتا تھا کالج میں، جب بھی کہیں وہ ملتی میں اسے دیکھنا شروع کر دیتی تھی اور وہ نروس ہو جاتی تھی۔ مجھے صرف 5 گھنٹے کی زندگی ملتی تھی۔ ہر روز 5 گھنٹے کے لیے میں زندہ ہوتی تھی۔ جب میں کالج میں ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پر مہرین منصور کو بہت لوگ جانتے تھے، اور جو نہیں جانتے تھے وہ جاننا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، اور جب میں گھر پر ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک یتیم لڑکی جو مشل کے باپ، چچاؤں اور دادی کے گھر پناہ لی ہوئی تھی۔ گھر میں سب مشل کو جانتے تھے، اسی سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہاں مہرین سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ اس سے ملنا پسند کرتا تھا، اور اگر کبھی وہ مہرین کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ بھی اس کے ماضی کے حوالوں سے، اس کے باپ کے سابقے کے ساتھ۔ گندی نالی میں مرنے والے نشئی کی بیٹی جسے کچھ عظیم لوگوں نے ترس کھا کر سہارا دے دیا تھا، اس پر کرم کر دیا تھا، اور ان عظیم لوگوں میں وہ بھی شامل تھی، مشل اکبر۔ اسے بہت شوق تھا نشے کے عادی لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا، یہ بتانے کا کہ ایسے لوگ کتنے گھٹیا اور غلیظ ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا سزائیں ہونی چاہیے، ایسے لوگ انسانیت کے نام پر کتنا بڑا دھبا ہوتے ہیں، مکروہ لوگ جن کا مرنا ان کے جینے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ اکثر گھر میں یہ گفتگو کرتی رہتی تھی، خاص طور پر تب جب میں کالج میں کوئی مقابلہ جیتتی تھی، تب وہ گھر پر میرا استقبال اسی قسم کی گفتگو سے کرتی تھی۔ وہ یہ ذکر شروع کرتی اور بات چلتے چلتے میرے باپ کے تذکرے اور مثالوں پر آ جاتی تھی۔ وہی نشئی، وہی نالی، وہی کیچڑ۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میرا ماضی، میرا خاندان، میرا باپ، یہ سب حوالے کیوں ضروری ہیں میری پہچان کے لیے؟ میں ان کے بغیر بھی کچھ ہوں، وہ سب یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ مجھے وہ بار بار میرا باپ کیوں یاد دلاتے رہتے ہیں؟ مجھے وہ بھولا ہی کب ہے؟ میرے ذہن سے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی وہ لاش کب فراموش ہوئی ہے؟ اگر وہ لاش میرے باپ کی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں نے خود اسے چنا تھا؟ اگر وہ نشہ کرتا تھا تو کیا یہ میری غلطی تھی؟ اگر مشل کا باپ نشہ نہیں کرتا تھا تو اس میں اس کا کیا کمال تھا؟ وہ میری جگہ پر بھی تو ہو سکتی تھی۔
پھر وہ کیا کرتی؟ تب اس کی خوبصورتی بھی اس کے کسی کام نہ آتی، جیسے میری کوئی خوبی ان کا منہ بند نہیں رکھ سکتی۔ میری ذہانت، قابلیت، صلاحیتیں مل کر ایک بہت بڑا زیور بن جاتی ہیں۔ 14 سال پہلے کا واقعہ لوگوں کے ذہن پر ایسے نقش ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ ہی نہیں بنتی۔ میں اسی لیے نانی کے پاس نہیں بیٹھتی۔ ان کے پاس میرے لیے لفظ نہیں، خنجر ہوتے ہیں۔ پھر وہ چاہتی ہیں کہ جب وہ یہ خنجر میرے جسم میں اتاریں تو میں آہ تک نہ کروں۔ وہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ سب کے لیے اچھی ہیں، بس میرے لیے نہیں۔ انہیں ہر وقت یہ الزام رہتا ہے کہ انہوں نے مجھے پال کر اپنی عاقبت سنوار لی ہے۔ کون ہے جو اس دور میں کسی بے سہارا کو سہارا دیتا ہے؟ اے بی بی، شکر کرو خدا کا اور احسان مانتی رہا کرو میری اس نیک اولاد کا جنہوں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، ورنہ پتہ نہیں اپنے باپ کی طرح تم کہاں کہاں رلتی رہتی۔ کیا احسان کیا ہے آپ نے اور آپ کی اولاد نے مجھ پر؟ میں نے انہیں کہا تھا مجھے یہاں لا کر پالیں۔ آپ اپنی مرضی سے لائے تھے، پھر میری ماں کی شادی کر دی اور مجھے یہاں رکھ لیا۔ جانے دیتے مجھے ماں کے ساتھ، احسانوں کے جتنے تذکرے یہاں سنتی ہوں وہاں بھی سن لیتی، مگر آپ کو اپنی دریا دلی اور ایثار دکھانے کے لیے ایک زندہ مثال چاہیے تھی، سو آپ مجھے کیسے جانے دیتے؟ یہ جو اتنے سالوں میں آپ نے اتنا نام بنا لیا ہے، لوگوں کو یہ بتا کر آپ نے کیسی خدا ترسی دکھائی ہے کہ ایک یتیم بچی کو پالا ہے، وہ نام کیسے گنوا دیتے؟ اپنی نیک نامی اور خدا ترسی کی یہ مفت پبلسٹی آپ کیسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے؟ بہت کمال کیا آپ نے مجھے پال کر، بہت احسان کیا۔ ایسا کارنامہ تو دنیا میں اور کوئی نہیں کرتا، نہ پہلے کبھی کسی نے ایسا کچھ کیا، نہ آئندہ ایسا کچھ کرے گا۔ آپ کے گھر کے ہر فرد کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے، بلکہ اپنی خدا ترسی کی یہ داستان میری تصویر کے ساتھ ایک کپے پر کندہ کر کے باہر گیٹ پر لگا دیں۔ آج پھر میں نانی سے الجھ پڑی تھی، جو ایک معمولی سی بات پر مجھے پھر سے احسان یاد دلانے بیٹھ گئی۔ نہ تمہاری شکل اچھی ہے نہ زبان، انہوں نے پھر ایک طعنہ دیا تھا۔ میں ہنس پڑی۔ ہاں، کچھ لوگوں کی شکل اور زبان خوفناک ہوتی ہے، اور کچھ کا دل اور دماغ۔ وہ میری بات پر سلگ اٹھی تھیں۔ مشل کو دیکھو اور خود کو دیکھو، وہ کیا ہے اور تم کیا ہو؟ کوئی ایک خوبی نہیں تم میں جسے تم گنوا سکو۔ انہوں نے پھر مشل کی مثال پیش کی۔ مشل کی کیا بات ہے، وہ بہت عظیم ہے، میرا اور اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے موازنے نہ کریں، میں پہلے ہی بہت متاثر ہوں اس سے، اور کتنا متاثر ہوں۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہی مشل، وہی مقابلے، وہی موازنے، میرے لیے عذاب کوئی ایک نہیں ہے۔ 4 مارچ 1987۔ آج بہت عجیب بات ہوئی تھی۔ کالج سے چھٹی ہونے پر میں سارا کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ وہی مجھے کالج پک اینڈ ڈراپ کیا کرتی تھی۔ کالج کے کار پارکنگ تک ہم ابھی پہنچے تھے کہ 17-18 سال کی ایک بہت خوبصورت سی لڑکی میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس طرح روکے جانے پر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ لڑکیاں اکثر مجھے روک کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ مہرین، میرا نام لینا ہے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کریں، میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ دیکھیں لینا، میں کسی کے گھر نہیں جاتی، پھر آپ سے تو ویسے بھی میں پہلی بار ملی ہوں۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے گھر نہ آئیں، میرے ساتھ آئیں، آپ کو ڈراپ کر دوں گی۔ تھینک یو، لیکن میں کسی سے لفٹ نہیں لیتی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی۔ آپ کو مجھ سے اگر کچھ کہنا ہے تو یہیں کہہ دیں۔ مہرین، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ میرا آئیڈیل ہیں، میں آپ کو اپنی دوست بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا مطالبہ بھی میرے لیے نیا نہیں تھا۔
लंबी सांस लेकर मैंने उससे कहा, आप समझ लें कि आज से आप मेरी दोस्त हैं। मैंने फिर वही फिक्रा दोहराया था जो मैं अक्सर ऐसी सूरत हाल में कहती थी और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, मगर उसने मुझसे हाथ मिलाने की बजाय यकदम रोना शुरू कर दिया। नहीं, आप ये बात सबसे कहती हैं, मगर मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपको नहीं पता मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं सारी रात आपके बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे कानों में हर वक्त आपकी आवाज़ गूंजती रहती है। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में आपकी तस्वीरें हैं। हर फंक्शन में मैं सिर्फ आपकी तस्वीर बनाने के लिए कैमरा लाती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त आपसे बातें करती रहूं। मैं कॉलेज भी सिर्फ आपके लिए आती हूँ। मैं उसकी बातों से ज्यादा उसके रोने पर चकरा गई थी। उसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, अच्छा लीना, देखो, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो चुप हो जाओ। मेरी बात पर वाकई उसके बहते आंसू थमने लगे थे। ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। हम रोज मिला करेंगे। कभी तुम मेरे पास आ जाना, कभी मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। और अब ये ना समझना कि ये मैं सबसे ही कहती हूँ। मुझे वाकई तुम अच्छी लगी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराने लगी थी। उसने हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया। अब मैं जाऊं, मुझे देर हो गई है। मैंने उससे इजाजत तलब की। ओ श्योर, वो कहकर चंद कदम पीछे हट गई। उफ, ये तुम्हारे फैन भी क्या चीज होते हैं, सारा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। किस किस को शिकार करोगी तुम जालिम। मैं अब भी चुप रही थी। पता नहीं लीना के बहते आंसू देखकर मुझे क्यों इतनी तकलीफ हुई थी। उसके नज़दीक मैं आइडियल थी, मैं महरीन मंसूर, और जो कभी वो मशल से मिल लेती तो फिर मैं उसके नज़दीक आइडियल ना रहती। फिर मैं शायद उसके नज़दीक कुछ भी ना रहती। पता है, मैं जब घर भाई को तुम्हारे मद्दाहों की हालत ज़ार के बारे में बताती हूँ तो उन्हें यकीन नहीं आता कि कोई लड़की भी लोगों को इस तरह पागल बना सकती है। मगर मैं उन्हें कहती हूँ, जनाब, ये कोई लड़की नहीं है, ये महरीन मंसूर है, जिसे लोगों के दिलों को जीतना आता है। उसकी आवाज़ में भी मेरी ज़ात पर फ़ख्र मौजूद था। उसे भी लगता था कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। तुम क्यों मजाक उड़ाती हो उन लोगों का? ये इसलिए तो नहीं कि तुम और तुम्हारा भाई उन्हें गॉसिप का मौजू समझें। मैंने कुछ खफकी से उसे डांटा। ओ यार, कभी कभी एंजॉय किया करो इन बातों को। इन लोगों को हर वक्त इतनी लॉयल्टी अच्छी नहीं होती। माना कि तुम बहुत मुखलिस, बहुत नरम दिल, बहुत अच्छी हो, मगर जिंदगी में हर शख्स, हर बात, हर काम इतनी संजीदगी से लेने वाला नहीं होता। उसने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बहुत फजूल और बेकार नसीहत है ये, और मैं यकीन दिलाती हूं कि कभी भी इस पर अमल नहीं करूंगी। मैंने सीट की पुष्ट से सर टिकाते हुए कहा, मैंने कब ये सोचा है कि मोहतरमा मेरी बातों पर अमल करेंगी। जानती हूँ आपकी अपनी वैल्यूज हैं और आप वही करती हैं जो सोचती हैं। हम फिर भी बकते रहते हैं कि चलो शायद कभी कोई और ही इस पर अमल कर ले। मैं खामोश रही। फिर मैं नहीं आ रही हूँ सुबह। लैला को मैंने कह दिया है, वो तुम्हें पिक कर लेगी। उसने घर के आगे गाड़ी रोकते हुए कहा। नहीं यार, लैला को क्यों कहा है, वो तो हमेशा लेट आती है। मैं खुद चली जाऊंगी। कभी कभी बंदे को अपने वसाइल भी इस्तेमाल करने चाहिए। अरे, लैला को मैंने कब कहा है? वो तो मैं उसे बता रही थी कि मैं कल कॉलेज नहीं आ रही, तो उसने खुद ही कहा था कि सारा फिर महरीन को मैं पिक कर लूंगी। मैंने उससे कहा था कि तुम बीबी अपने बनाव सिंगार से फुर्सत पाकर बहुत लेट घर से रवाना होती हो, और मिस महरीन मंसूर इस किस्म की बेपरवाही पसंद नहीं करती। मगर उसने कहा था कि कम अज कम वो सुबह बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचेगी। मैं एक दफ़ा फिर फ़ोन करके उसकी टाइमिंग कंफर्म कर लूंगी, वरना फिर मैं सुबह ड्राइवर को भेज दूंगी।
اس نے خود ہی پورا پروگرام سیٹ کر دیا۔ نہیں سارا، اب تم اس قسم کے تکلفات میں مت پڑو۔ میں آ جاؤں گی صبح، ایک دن ہی کی تو بات ہے، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ تکلفات میں تم پڑ رہی ہو، اگر مجھے یہ سب کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تو تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ خدا حافظ۔ وہ گاڑی اڑاتے ہوئے لے گئی۔ میں کچھ دیر تک دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ میری فرینڈز ایسی ہی تھیں، انہیں مجھ سے زیادہ میری پرواہ ہوتی تھی۔ میری ذمہ داریوں کو وہ خود ہی آپس میں بانٹتی رہتی تھیں۔ عام طور پر سارے مجھے پک اور ڈراپ کیا کرتی تھی، مگر کبھی جب اس کو نہیں آنا ہوتا تھا تو وہ خود ہی یہ ذمہ داری کسی کو سونپ دیا کرتی تھی اور مجھے انفارم کر دیا کرتی تھی۔ میں اخبار کے لیے جتنے بھی آرٹیکلز لکھتی تھی، رخشی اس کی پروف ریڈنگ کا کام کر دیتی تھی۔ وہ کمپیوٹر پر ان کا پرنٹ تیار کرتی اور پھر انہیں پوسٹ کر دیا کرتی تھی۔ اخبارات سے ان آرٹیکل سے ملنے والی رقم اسی کے پتے پر آتی تھی اور میری باقی ڈاک بھی وہیں آتی تھی۔ لیلا فنکشنز کے لیے میرا لباس اور دوسرے لوازمات کا انتخاب کیا کرتی تھی۔ اس کی چوائس بہت اعلیٰ ہوتی تھی۔ وہی ہر فنکشن کے لیے مجھے تیار کیا کرتی تھی۔ شیبا فنکشنز کے لیے مختلف چیزیں تیار کرنے میں میری مدد کرتی تھی۔ ڈیبیٹس میں اکثر وہی میری پارٹنر ہوتی تھی۔ جب وہ ان چیزوں میں حصہ نہیں بھی لے رہی ہوتی تھی، تب بھی نامکمل رہ جانے والی فائلز وہی مکمل کیا کرتی تھی۔ اور سارا، وہ تو پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا کرنا چاہتی تھی۔ اخبارات میں چھپنے والی تصویریں اور آرٹیکلز وہی کاٹ کاٹ کر جمع کر کے مجھے دیتی رہتی تھی۔ وہ میرے ہر فنکشن کی ویڈیو بنایا کرتی تھی اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ جو واحد چیز میں ان کے لیے کر سکتی تھی وہ سٹڈیز میں ان کی مدد تھی۔ نوٹس میں تیار کیا کرتی تھی اور پورا گروپ وہی نوٹس استعمال کیا کرتا تھا، اور وہ اس پر ہی بہت مشکور رہتی تھیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ میرے لیے جو کیا کرتی تھیں وہ بہت زیادہ تھا۔ گھر کے اندر آ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری ملاقات اسود سے ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، مجھے دیکھ کر رک گیا۔ کیسی ہو مہرین؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بہت اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ہماری طرف آؤ نہ کبھی، امی کہتی ہیں کہ اب تم آتی نہیں ہو۔ پرسوں ایک دعوت کر رہی ہیں امی مجھے جاب ملنے کی خوشی میں، تم بھی آنا۔ میں نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے اتنے قریب سے اتنے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بلیک جینز کے ساتھ وہ سفید ہاف بازوؤں والی ٹی شرٹ پہنے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ شروع سے ہی تھا، مگر آج وہ پہلے سے زیادہ اچھا لگا تھا مجھے۔ شاید بہت عرصے بعد وہ میرے لیے مسکرایا تھا، اس لیے۔ پھر اسی لمحے اوپر سیڑھیوں سے مشعل نیچے آئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میڈ فار ایچ ادر، میرے ذہن میں ایک سوچ ابھری تھی۔ کیا اس سے پرفیکٹ کپل کوئی ہو سکتا ہے؟ پرسوں میری دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکوں گی۔ انویٹیشن کے لیے شکریہ، میں یہ کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کسی فرینڈ کی برتھ ڈے نہیں تھی پرسوں، مگر میں وہاں جا کر فرسٹریشن کے ایک نئے دورے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہاں مشعل ہوگی اور میں ہوں گی، اور جہاں ہم دونوں ہوتے ہیں وہاں مقابلے ہوتے ہیں، موازنے ہوتے ہیں، شکل و صورت کے، خوبیوں کے، کردار کے اور خاندان کے، اور میں ہر موازنے میں ہارتی۔ سو نہ جانا بہتر تھا۔ پھر اسود علی جو تبصرے میرے کردار کے بارے میں کرتا رہتا ہے، وہ میں مشعل سے اکثر سنتی رہتی ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس پر۔ یہ وہ بندہ تھا جو منافق نہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جسے منافقت سے نفرت تھی، اور اب کیا وہ منافقت نہیں کر رہا تھا؟ اگر وہ مجھے برا سمجھتا ہے تو باقی سب کی طرح مجھ سے قطع تعلق کر لے، اور اگر وہ ایسا نہیں سمجھتا تو پھر میری پیٹھ پیچھے تبصرے نہ کرے۔
اس نے مشعل سے میرے بارے میں کہا۔ مہرین جیسی لڑکیوں کے کمپلیکسز دلدل کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جتنا ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اتنا ہی اندر دھنس جاتی ہیں۔ میں چند دن پہلے مشعل سے یہ بات سن کر ہنس پڑی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے چہرے کا رنگ دھواں دھواں ہوگا۔ اور کیا کہتا ہے وہ میرے بارے میں؟ کیا کیا سنو گی؟ بہت شرم آئے گی تمہیں اپنے بیسٹ فرینڈ کے ریمارک سن کر۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے۔ چلو جو بھی ہے، پتہ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھوں۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا کردار بھی تمہارے جیسا ہو جائے، گھٹیا اور تھرڈ کلاس۔ بہت اچھی بات ہے، عمل کیا کرو اس کی نصیحتوں پر۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے اطمینان ظاہر کیا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے سر پر کھڑی مجھے دیکھتی رہی، پھر پاؤں پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی، اور اب اسود کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر جاتی نہیں ہوں۔ باب نمبر 5 اگلی ویڈیو میں سنیں۔